औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अनआम पे हमारी बात चल रही है और इसकी एक आया मुबारका हमने मुकम्मल कर ली थी। यानी पिछले दो लेक्चर्स में आज हमारा तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर, सूरतुल अनआम के ऊपर। एक बात पिछली आयत से मुतालिक है वो मैं करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आज की आयत और आज के लेसन्स को हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अंधेरों और रोशनी को बनाया। फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं, या दिलून। तो यही लफ्ज़ मुझे एक हदीस मुबारक में मिला तो मैंने मुनासिब समझा, बल्कि आज मेरी एक बड़ी ही होनहार स्टूडेंट है, उनके साथ मेरी डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से। तो ये मैं चाहता हूँ ये हदीस मैं आपके सामने रखूँ। ये हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आके कोई बातचीत कर रहा था। तो उस दौरान उसने फिर एक बात कहा, एक कलिमा और एक जुमला कहा, माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। यानी वो रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहा है कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो जवाब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आपने फरमाया अजअलतनी मअल्लाहि अदलन। यहाँ पे क्या है कि जो काफिर हैं वो अपने रब के साथ या अदीलून, ये वही सेम रूट वर्ड्स आ रहे हैं, बराबर ठहराते हैं। तो अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि तुमने मुझे अल्लाह ताला के बराबर कर दिए। और एक रिवायत के अंदर, एक हदीस के अंदर, एक और हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं, अजालतनी माअल्लाहि निद्दन। निद्दन कहते हैं शरीक को, पार्टनर को। तो क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है, या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर समझ लिया है? ला, ऐसा ना करो। बल माशा अल्लाह वहदहू, यूं कहो बल्कि जो अल्लाह अकेला चाहे। तो बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का। हम समझ रहे होते हैं, अपने तौर पर सही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नज़रियात दिए हैं, जो आपने अकायद हमें दिए हैं, हम उनकी तरफ रुजू करते हैं तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये इस आयत से मुतल्लिका बात भी थी, पिछली आयत से मुतल्लिका यादिलून। तो शरीक ठहराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, बराबर ठहराने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा रेज हो जाना, या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बल्कि बाज़ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे ये बड़ा क्लियरली हमें इस हदीस मुबारक से समझ आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी अल्लाह के बराबर ठहराना समझ लिया। इसीलिए ये लफ्ज़ आपने इरशाद फरमाया अजअलतनी मअल्लाहि अदलन। तो आपने फिर उसकी कुरेक्शन कर दी, उसको समझा दिया कि ऐसे ना करो, बल्कि ये कहो माशा अल्लाह वहदहू, जो अकेला अल्लाह चाहे। है इसके बाद आज की आयत है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। हुवल्लज़ी यानी अल्लाह वो ज़ात है, खालकाकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तीनिन हकीर मट्टी से, सुम्मा कज़ा अजलन फिर एक मुद्दत मुकर्रर की, व अजलुन मुसम्मन इंदहु और एक और मुद्दत उसके यहाँ मुकर्रर है, सुम्मा अंतुम तमतरून फिर भी तुम शक करते हो। वही है जिसने तुम्हें हकीर मट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की और एक और मुद्दत उसके यहाँ मुकर्रर है, फिर भी तुम शक करते हो। मैं इस आयत में सबसे पहले तो ये तीन इनके ऊपर ये जो तनवीन है ना, ये दो जेर या दो जबर या दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। तो तनवीन का माना ये होता है, सॉरी, तनवीन बाज़ औक़ात तहकीर के लिए आती है, हकीर मट्टी, ठीक है, यानी आम सी मट्टी अल्लाह ने वो ले ली और बना दिया। तो इंसान की तख्लीक के ऊपर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बयान की, अभी इसमें हम बात करते हैं इंशाल्लाह। पैदा करने के बाद सुम्मा कज़ा अजलन, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की, वो मुद्दत है मौत का वक्त। इस पे आज हमने थोड़ी तफसीलन बात करनी है इंशाल्लाह। मौत का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, ये है जो एक मुद्दत मुकर्रर की।
वाजल मुसम्मन इंदहु, फिर एक और मुद्दत उसके यहाँ मुकर्रर है, वो क्या है? वो क़यामत का दिन है, क़यामत का वक्त है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। ठीक है, सुम्मान तुम तरुम, तुम फिर भी शक करते हो। तो यहाँ पे इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया। पिछली आयत में फरमाया उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। तो अब चूंकि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और भी जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, तो उनमें से सारी अल्लाह की मखलूक में से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और इंसान और जिन्नात ये दो मखलूक़ात ऐसी हैं जो मुकल्लफ हैं। मुकल्लफ का माना यह है कि इनसे बाज परस होगी, इनसे सवालात होंगे, इनसे पूछा जाएगा। इनको अल्लाह ताला ने एक पैटर्न दिया है, उसके मुताबिक इन्होंने चलना है। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानों का भी तज़किरा किया यहाँ पे बतौर ख़ास। तो खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, यानी इंसान को पैदा किया। तो एक बात तो यहाँ पे इस आया मुबारका से हमें ये समझ आ रही है कि यानी अब हम लेसन्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो फ़वाइद होते हैं या लेसन्स होते हैं वो हम इससे अखज़ करते हैं कुरान मजीद से। तो वो लेसन क्या है कि इंसान जो है, ये बनी आदम जो है, ये पहले मौजूद नहीं था, बाद में अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। ये एक बड़ा लेसन है, क्योंकि कुरान मजीद की एक और सूरत है, सूरतुल दहर भी उसको कहते हैं और सूरतुल इंसान भी कहते हैं। उसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर यकीनन एक ऐसा वक्त था कि जब वो काबिल जिक्र चीज नहीं था, यानी उसका कोई तज़किरा ही नहीं था। आ, आप हर हम में से हर कोई, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन 48 लोग हैं, कोई भी अपनी एज के बकदर पीछे नजर दौड़ा लें। किसी की उम्र 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, जितनी भी एज है, 30 साल, 30 साल पहले उसका वजूद ही नहीं था, कोई उसको जानता भी नहीं था। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की, मैंने कहा ये सूरतुल अनाम अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल पर मबनी सूरत है। तो इंसान इस बात पे अगर गौर कर ले कि मैं कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे बना दिया, कितना खूबसूरत इंसान बना दिया। हमारी बाज ना देहातों की औरतें पंजाबी में बड़ी खूबसूरत चीज़ें पढ़ रही होती हैं कि अल्लाह तूने मुझ पे कीता है एहसान के बंदा चा बनाया है। यानी और भी तो कुछ चीज़ बन सकती थी ना, और भी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं, उसमें कुत्ता है और भी छोटे छोटे जानवर हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर इंसान बना दिया तो ये अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यानी हमारे ऊपर अल्लाह ताला के एहसानात में से सबसे पहला एहसान ये है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला एहसान ये है कि उसने हमें इंसान बनाया। और फिर उसके बाद अगर एहसानात में से बड़े एहसान की बात करें तो अल्लाह ने अपनी मारिफत दे दी, हमें मुसलमान बना दिया। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो इंसान अपनी उम्र के बकदर अगर देखे तो क्यों फिर इंसान सुबहान अल्लाह ज़मीन में अकड़ता है और बदमस्तियां करता है और बुरे किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारता है। उसको देखना चाहिए कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत अंदाज में पैदा करके ज़मीन पे ला के मेरे अंदर कुव्वतें और सलाहियतें दी हैं, तो इसका कोई मकसद है। यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई मकसद ही नहीं। तो बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह ताला नए सिरे से मौका देता है, तो नई ज़िंदगी मिल जाती है, उसको तब भी सोचना चाहिए। वैसे भी उसको सोचते रहना चाहिए कि मैं शुतर बेमुहार तो नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ही बेकार तो पैदा नहीं कर दिया। तो एक बात जो इस आया मुबारका से हमें समझ आई वो ये कि इंसान को पहले अदम से अल्लाह ताला वजूद में लेके आए, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। सबसे बड़ा नहीं कह रहा, बहुत बड़ा कह रहा हूं। सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी पहचान दे दी है, क्योंकि फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जो शख्स ये जान लेता है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है, तो ये उसके ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान होता है। दूसरी बात यहाँ पे इस आया मुबारका में समझ आती है, मिन तीन, मट्टी से पैदा किया। असल में जो सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाबा जान, उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, और उनके लिए भी तीन लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने। एक लफ्ज है तुराब, और एक लफ्ज है ये तीन, और एक है सलसाल। ठीक है, सलसाल, ये तीन लफ्ज हैं कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम
کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو پھر سارے انسانوں کی نسبت ہی اس طرف کر دی، حالانکہ باقی انسان جو ہیں وہ حقیر پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا تو فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں اس مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم تمہیں یہاں سے بعد میں دوبارہ زندہ کریں گے، پھر یہاں سے نکالیں گے۔ اور وہ حدیث بھی ہے انشاءاللہ، اس پہ ہم بات کریں گے، یہ قیامت کی بات آگے آ رہی ہے کہ لوگ قیامت والے دن زمین سے ایسے اگیں گے جیسے نباتات اگتی ہیں، انسان دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور زمین سے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اچھا، اب 3 لفظ استعمال ہوئے، میں نے کہا تراب، اور اسی طرح تین اور سلسال۔ تراب کہتے ہیں مٹی، ایسی مٹی کو جو بالکل خشک ہوتی ہے، یہ تراب ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، ان کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے تو حضرت علی موجود نہیں تھے، تو آپ ان کو تلاش کرتے ہوئے باہر گئے، تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہ ایک جگہ پہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، خشک مٹی کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کم ابت تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ تو تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، خشک مٹی کو کہتے ہیں تراب، ٹھیک ہے۔ اور تین کہتے ہیں وہ مٹی جس میں پانی کو مکس کیا جاتا ہے، اور سلسال کہتے ہیں وہ مٹی جو اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کافی دیر کے لیے رکھ دیا جائے اور پھر ایک پروسیس سے گزارا جائے۔ پروسیس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو رکھ دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تھوڑی سخت ہو گئی، اور اگر اس کو کسی جگہ پہ پھینکا جائے تو آواز آتی ہے، یہ سلسال ہے۔ اب یہاں پہ لفظ تین ہے، بعض جگہوں پہ تراب ہے، بعض جگہوں پہ سلسال ہے۔ تو اس میں ظاہراً یوں لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کس مٹی سے پیدا کیا؟ تراب سے، تین سے، سلسال سے، کیونکہ تینوں طرح کے لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ تو ایک طرح کی انسان کو لگتا ہے شاید کنفیوژن ہے یا کنٹروورسی ہے یا کنٹروڈکشن ہے قرآن مجید میں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی تو پھر تم اس میں بہت اختلاف پاتے، پھر بہت زیادہ آپس میں ٹکراری ہوتی، کیونکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سسٹرز اپنے مائکس اور کیمراز آف رکھیں اور اپنے نام کے ساتھ جوائن کریں، یہ آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ کرتے ہیں ہم، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو بدلہ ملے گا۔ بدلے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب کوئی ٹیسٹ کریں گے یا کوئی وائیوا وغیرہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یا کوئی بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ دیں گے اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا، تو پھر آپ کی یہ اٹینڈنس کاؤنٹ ہوتی ہے نا۔ تو آپ کائنڈلی یہاں پہ ایڈٹ کر کے اپنے نام کو ٹائپ کریں۔ تو اب پہلے ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب بھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں نا یا حدیث رسول کا، تو کوئی حدیث نہ قرآن کے خلاف چلتی ہے، نہ قرآن مجید کی آیات کا آپس میں کوئی تصادم ہوتا ہے۔ اللہ نے خود کہا، یعنی جب خالق کائنات وہی نازل کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے خلاف جا رہی ہو اور ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، ایک آیت اور دوسری آیت میں اختلاف؟ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تراب سے، تین سے اور سلسال سے پیدا کیا، تو تینوں چیزیں ہی بیک وقت موجود ہیں۔ خشک مٹی یہ تراب ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی ایڈ کر دیا تو وہ تین بن گئی، اور جب اس کو کچھ دیر رکھا اور وہ پانی اس کے اندر خشک ہو گیا، گوندنے کے بعد جیسے جم جاتا ہے وہ، تو وہ پھر سلسال بن گئی کہ جس کو آپ پھینکیں تو آواز آتی ہے۔ تو تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اور لیسن یہ ملتا ہے کہ ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ ہمارے جو آدم علیہ السلام تھے، ہمارے تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور تم دونوں میرے پاس مٹی سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد کے جو انسان ہیں جتنے بھی ہیں وہ حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔
اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے یا پھر لوگوں کو پریشان کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے. جیسے یہ باقاعدہ قرآن مجید کا ایک ٹاپک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے یعنی اپنے رویوں سے تکلیف نہیں دینی چاہیے آپ کو. اور وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال، یہ جو رخسار ہوتے ہیں نا بعض ایسے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، تو قرآن مجید نے اس رویے کو کریٹیسائز کیا، منع کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ یہاں پہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنی تخلیق، پہلے تو ہم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو ایک حقیر چیز سے بنایا، پھر اب ہمارے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کریں یا تکبر کریں. اور تکبر یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو جٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم قضا اجلا، پیدا کر دیا تو اب پیدا کرنے کے بعد پھر چھوڑ نہیں دیا بلکہ موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت کا وقت مقرر کرنے والا بھی اللہ ہے. کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ مخلوقات یعنی انسانوں میں سے یا انبیاء بھی اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ وقت بدل سکتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. موت کا وقت انسانوں کو نہیں بتایا، نہیں دیا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اس کی موت کا وقت لکھوا دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد موت کا وقت مقرر کر دیا تو پھر ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب موت کا وقت آئے تو پھر ہم پریشان نہ ہوں. یعنی اس وقت ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں، جیسے قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ بعض لوگ فرشتوں سے مہلت مانگیں گے، کاش تم مجھے مہلت دے دو تاکہ میں تصدیق کروں، میں صدقہ کروں، میں سچ مان لوں، میں اپنے اعمال کو ریوائز کر لوں. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر کوئی شخص موت کانشیس ہے، یعنی مرنے کے وقت کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ وہ لمحہ آنا ہے. آپ کو میں اس کی مثال دوں، یعنی اس وقت ابھی تازہ پاکستان میں بہت سی مثالیں ہیں موت کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کوئی 4 دوست سیر کرنے کے لیے گئے ناردرن ایریاز میں، تو ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی. اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، اور کتنے دنوں کے بعد جا کے ان کو ٹریس کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک پورے دو فیملیز تھیں جو پانی کی نظر ہو گئیں. وہ سیر کرنے گئی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری لاشیں آئیں گی اور اس طرح کا لوٹنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک عائشہ خان ایک اداکارہ تھی جو 1 ہفتہ تک اپنے فلیٹ میں مری پڑی رہی، اور اس کی بعد میں لاش نکالی گئی اور بڑا تعفن تھا اور بدبو آ رہی تھی. اور اب تازہ ترین شاید آج یا کل کی خبر ہے، یہ نام میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ خبروں میں آتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے، ہم اپنی ترجیحات کو چینج کر لیں. کہ یہ اس کا نام ہے حمیرہ اصغر ہے، ایک اداکارہ 32 ایئرز کی ہے، اور 27 دن تک اپنے فلیٹ میں 27 دن پہلے فوت ہو چکی تھی. جیسے بھی ہوا، بعض جو رپورٹس آ رہی ہیں کوئی ڈرگز کا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو بہرحال وہ 27 دن تک اس کی لاش پڑی رہی اور گل سڑ چکی تھی. اور اس سے بھی آگے سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جن کو ہم گلیمر سمجھتے ہیں اور بڑی اٹریکشن سمجھتے ہیں، اور ہماری نوجوان بہنیں بہک جاتی ہیں ظاہری ان کی خوبصورتی دیکھ کر اور ظاہری ان کا سٹیٹس دیکھ کر موت کو بھول جاتی ہیں. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب پولیس نے فون کال کے ریکارڈز دیکھے اور بھائی کو فون ملایا تو بھائی نے کہا کہ اس کے ابو سے بات کریں. اس کے والد سے بات کی گئی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہماری یہ کچھ نہیں لگتی، آپ اس لاش کے ساتھ جو مرضی کر لیں. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ جو ظاہری طور پر کیمرے کی دنیا میں لاکھوں فالوورز تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، اور اس کے اس سٹیٹس کو دیکھنے کے اوپر بعض لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا تھا، انجام کیا ہوا ہے. تو اس لیے خاتمہ بالخیر یہ بہت بہت ضروری ہے. میں نے اپنی سسٹرز کو یہ دعا یاد کروائی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہ بہت ضروری بات ہے.
تو آپ دیکھیں کہ یہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی موت کی بات نہ کریں، مریں گے تو دیکھ لیں گے، آپ پہلے ہی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وہ شخص دنیا دار ہے اور دنیا کاشس ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کو نہیں مانتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ثم قضا اجلن، پھر اس نے ایک مدت مقرر کر دی، اور یہ مدت کون سی ہے؟ یہ موت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فکس کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہ کب آئے گی. یعنی موت کا وقت تو فکس ہے، لیکن ہمیں نہیں اندازہ، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی. تو ہمیں اپنے تعلقات صحیح رکھنے چاہیے، اپنے معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے، ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ شیئر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جینیس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو یاد کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے. میں یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ تفسیر القرآن کلاس میں یہ ابھی جو ریسنٹ ابھی تازہ ترین خبر ہے عمیرہ اصغر کی، اس کی میں دونوں تصویریں آپ کو دکھا سکوں. الیاذ باللہ، وہ ویڈیو جو انہوں نے لاک توڑا اور جا کے اس کی لاش کو دیکھا، اور کس طرح وہ پولیس والے اسمیل کر رہے ہیں چیزوں، مطلب وہ اپنے آگے سے انہوں نے ماسک لیے ہوئے، ماسک بھی نہیں، چادریں باندھی ہوئی ہیں، اتنی بدبو آ رہی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم ایک ایسی زندگی کی خواہش رکھیں کہ جب ہمارا موت کا وقت ہو، اس وقت پھر ہماری اولاد ہمارا خیال رکھے، ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہو. میں نے اپنی فیملی میں ایک منظر دیکھا، مجھے بھولتا نہیں ہے، واللہ میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا. وہ یہ تھا، میری والدہ کی خالہ کا جب آخری وقت آیا نا، تو اس وقت ان کا بیٹا، وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ایک مسجد میں وہ امامت کرواتے ہیں. ہمارے ہاں امامت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. تو برل وہ جب آخری وقت آیا نا، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، میری یہ ماں اب تیرے پاس آنے لگی ہے، اور یہ وہ میری ماں ہے کہ جو ایک دیہات کا علاقہ تھا. یہ وہ میری ماں ہے کہ جب میں قرآن حفظ کرتا تھا تو یہ کہتی تھی کہ بیٹا تم باقی سارے کام میں خود کر لوں گی، میں جانوروں کو چارہ بھی ڈال لوں گی، میں سارے کام کر لوں گی، تم جا کے قرآن پڑھو. اللہ اب یہ تیرے پاس آ رہی ہے تو اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا. آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ زندگی ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے لگا ہے تو اس کی اولاد پاس بیٹھی ہے، ریفرنسز کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی مہمان نوازی کے لیے رو رہی ہے. اور بعد میں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو قبر پہ آ کے دعائیں کریں. تو یہ ہمیں اس طرح کی زندگی، دو طرح کی اولاد ہوتی ہے نا. ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو اس طرح موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، قبر وزٹ کرتی ہے، وہاں جو اس کو یاد رہتی ہیں چیزیں، قدم قدم پر وہ اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے. اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے. ایک صدقہ جاریہ، اور اس کی آگے کچھ صورتیں، اور دوسرا کوئی علم جس کا اس نے لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں کو علم پہنچا دیا اور وہ آگے سلسلہ شروع ہو گیا. اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جب ان کے والدین میں سے کوئی فوت ہوا تو انہوں نے جو جنازے کی دعائیں ہیں، سارے لوگوں کو نہیں آتی، ان دعاؤں کو ٹرانسلیشن کے ساتھ فوری پرنٹ آؤٹ کروایا، اس کی فوٹو کاپیز کروائیں اور سب لوگوں میں بانٹ دی. میرے امی کے لیے دعا کریں، میرے ابو کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم مرحمہ. تو یہ چیزیں، یعنی آپ کی اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے لیے کھڑی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ سما قضا، یہ اس وقت کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے. ہمیں اگر موت کے وقت کا پتہ نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جوانی کی عمر میں آ سکتی ہے، بڑھاپے میں. تو بڑھاپے میں بوڑھا شخص تو پکی ہوئی فصل کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی کاٹ جاتی ہے. میں یہ فصل کا لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ اللہ کے قرآن نے باقاعدہ مثال دی انسانی زندگی کو، جس طرح کسان بیج ڈالتا ہے، پھر وہاں سے کمپل نکلتی ہے اور آسمان سے پانی اترتا ہے اور بارش وغیرہ، اور پھر وہ پروان چڑھتی ہے، پھر وہ کسان خوش ہوتا ہے، لہلہانے لگتی ہے، یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور وہ چورا بن جاتی ہے۔ اسی طرح آسمان سے روح اترتی ہے، زمین سے جسم بنتا ہے، اور پھر بھرپور جوانی کا لمحہ بھی آتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ پھر اس کا پکی ہوئی فصل کی طرح کا وقت ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کاٹ لی جانی۔ تو یہ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا دنیا کی زندگی کی مثال۔ تو اس لیے اس آیت کے بڑے بڑے لیسنز میں سے ایک بڑا لیسن یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس کا پاس رکھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، حسن خاتمہ کی دعائیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایسا رویہ رکھنا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے، اور آخری وقت آنا ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ ایسی کیوں باتیں کرتے ہو، کیوں ڈراتے ہو، تو یہ تو آنا ہی آنا ہے نا کسی صورت بھی۔ آپ اس کی مثال ایک اور لے لیں، میں یہ چیز تھوڑی ریوائز ہو رہی ہے لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے، کہ کوئی شخص یہ سمجھے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ موت تمہیں آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی انسان بہت ارینجمنٹس کر لے، باہر نہ نکلے، اپنے قلوں کے اندر بیٹھا ہو تو زلزلہ نہیں آ جاتا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ہمارے انڈیا، یہ ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا میں جو پچھلے دنوں جہاز کریش ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جہاز کے اندر لوگ تو مرے ہی مرے ہیں، لیکن جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے اپنے ہاسٹل میں میس میں لنچ کر رہے تھے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا 79 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بھی لقمہ اجل بنے، وہ بھی فوت ہوئے، مرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنا ریلیکس نہیں رہ سکتے، ہمیں خوف ہونا چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دینے کا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اب میں ایک جگہ پہ آیا ہوں، ساتھ میں لیپ ٹاپ لے کے آیا ہوں، یہاں پہ کلاس لے رہا ہوں، میرے دوست میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے ابھی کھانا بھی کھانا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو حدیث دکھا دوں نا کہ جب نیک بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب برا بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے پورا ایک میکنزم ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ چیزیں ساری واضح ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اور موت کے وقت سے لے کے ہی آگے وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر کرے۔ یہاں تک رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی بس ختم ہونے والا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں ایک جگہ بیزی بھی ہوں، انشاءاللہ اسی آیت سے ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے چیزوں کو، اس کے اور بھی لیسنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ ابھی کسی کا کوئی فوری سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ، یعنی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھنی، فوری کو بات ہے تو کر لیں۔ اچھا، یہ سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں کہ ہیومن تھیوری آف ایولیوشن پڑھی جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، تو صحیح ہے، بالکل نہیں مانتا، ہمارا بھی نہیں مانتا۔ یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں نا، پہلے مونکی تھا اور اس طرح سے تھا، اس طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک ہی یہ سکیلیٹن ہے، ایک ہی یہ سانچہ ہے، اور خوبصورت ترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان اس طرح کے تھے پھر اس طرح کے ہو گئے اور ایسے ایسے چلتا رہا، یہ بالکل غلط نظریہ۔ جی ہاں، یہ سسٹر عائشہ احمد نے تینوں آیات یہاں پہ اکٹھی کر دی ہیں، جزاک اللہ، تین اور تراب اور سلسال۔ جی سسٹر اکثر آپ بات کر لیں، آپ نے پہلے بھی ہینڈ ریز کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سنسن کرنا لیکن یہ کہنا تو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں نا، پورا اس میں انسان جب فوت ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اچھے برے انسان کے لیے، تو سر یہ کل آپ اگر یہ بھی حدیث بھی ساتھ ہمیں پڑھا دیں۔ کل پڑھا دوں گا انشاءاللہ، کل وہ حدیث مسند احمد کی ہے، طویل حدیث ہے، ہم وہیں سے آغاز کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک۔ نماز کے بارے میں سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے سجدہ رکوع میں۔ اچھا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اس پہ نا سیشن رکھ لیں گے انشاءاللہ، کوسچن آنسر سیشن رکھیں گے کوئی 1-2 ہفتوں کے بعد، اس میں آپ کس طرح کے سوالات لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سسٹر عصبہ آپ کائنڈلی یہ سوالات نوٹ کر لیں، یہ سوالات نوٹ کر لیں، کچھ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم یہ نا اکٹھے میں آنسر کر دوں گا۔ جی 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 سسٹر ام عرفہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ میں نے کہنا تھا کہ بھی وہ پنش میں ہوئے تھے سر، وہ بندر جو بندر بنے تھے نا،
وہ میرے خیال میں ہاں کسی وہ اور مجھے چیز ہے، میرے وہ اور چیز ہے، ہاں وہ جی، تو بنی لیکن انسان اسرائیل، کو ہاں وہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو جی جی مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا تھا ہفتے والے دن، وہ پکڑتے تھے، اصحاب السبت ان کو کہتے ہیں، تو وہ جی تو ان کو سزا کے طور پر ان کے چہرے مسک کر دیے گئے تھے، اور اس امت کے آخر میں بالکل بھی یہ سزا ہونی ہے، مسک، اوورال پوری جی امت نہیں، پارشل عذاب آئے گا، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اور چیز ہے، یہ جو سسٹر پوچھ رہی ہے نا، یہ تو ایک نظریہ ہے پورا، ڈارون تھیوری، یہ غلط ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بارک اللہ بکن، جزاکم اللہ خیر سے سسوا، آپ نے یہ کویسچنز نوٹ کر لیے؟ سر سسٹر اسوا آج کلاس نہیں لے رہی۔ اچھا، تو کوئی یہ کاپی کر لے، کاپی کر کے مجھے پرسنل میں پیسٹ کر دے، یا ان کو اسوا کو ہی دے دے، کیونکہ انہوں نے پہلے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو ہم نا سیشن کر لیں گے ان سوالات کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمارا یہ پڑھنا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔